थैंक यू, आई एम सो सॉरी, मेरा इंटरनेट शायद कर गया था मसला। सो जी सर। आपका मैंने उसके बाद नहीं सुना कि आपने कहा था कि वो जो ये इल्म है तो ये कुछ चीजें मैं यहाँ पाकिस्तान अल्लाह में अल्लाह जानता ने हूँ। उनको दिया है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको इल्म दिया है वो उनके पास है जी। ठीक है ना, अपने से कुछ भी नहीं है। अपने से कोई ऐसा चीज़ उनके पास हो जो अल्लाह ने नहीं दिया हो, नहीं। उनके पास जो कुछ है अल्लाह ताला ने दिया है उनको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बनिस्बत गैब है, उनके लिए गैब नहीं है। जी हाँ। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो इसका क्या मतलब हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें गैब हैं जो, और कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे इस्तिस्नाआत हैं जिनमें वो अब दूसरों की बनिस्बत है वो इस्तिस्ना, वो मसलन हमारी निस्बत है। और बहुत पहली बात है कि हमें नहीं पता उन बातों को, वो उनको अल्लाह जानता है। अल्लाह के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, बुखारी में मौजूद है। कई सहाबा ने रिवायत किया है कि उन्होंने अव्वल खिलकत से लेकर क़यामत तक क्या होगा, और क़यामत के बाद जन्नत वाले जन्नत जाएंगे और दोज़ख वाले दोज़ख जाएंगे, सबकी खबर दी है। ठीक है ना। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेंबर पे बैठे हैं कि अन्नी अंज़ुरु इला हौज़ी। ये कितने ये जुमला ज़्यादा कसरत के साथ अहादीस में पाया जाता है। ऐसा है कि जैसे मैं अपने हाउस की तरफ अभी देख रहा हूँ, वो अभी मदीने में बैठे हैं सन 5 हिजरी सन 10 हिजरी में, अब हाउस को देख रहे हैं। ठीक है ना। मोता में हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हुए हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से खबर दे रहे हैं कि जाफ़र शहीद हो गए हैं, उनके दोनों हाथ कट गए और वो अभी मलाइका के साथ जन्नत में परवाज़ कर रहे हैं, हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम। तो ये इल्म गैब है, ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अगर किसी को दे तो वो जानता है। ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ अल्लाह जानता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इल्म गैब अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस किया है, वो किसी को अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। और बहुत सारी चीज़ें यमहुल्लाहु मा यशा व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम को दिया है, वो इल्म, वो कौन सा इल्म है? वो इल्म जो महव हो जाती है, जो चेंज हो जाती है, यानी वो मुक़द्दरात जो काबिल तग़यीर हैं। आपको पता है कि कदर जो है दो किस्म की है, एक कदर है जो तग़यीर पाती है, कदर है जो तग़यीर नहीं पाती। वो जो तग़यीर पाती है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दिया गया है, और जो वो तग़यीर नहीं करती वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नहीं दिया गया। तो लिज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर ये आया कुरान में ना होता, यमहुल्लाहु मा यशा व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब, मैं क़यामत तक खबर देता कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वो हालात के तौर पर अल्लाह ताला तक़दीर को बदल लेता है। तो इसीलिए तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि शब क़द्र को बहुत सारी नई चीज़ें नाजिल हो जाती हैं। जी सर बोलें। जी, मेरा ये था कि आपने जो एक्सप्लेनेशन की, ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन हजरत अली रज़ी अल्लाह के बारे में है, ना कि हुजूर के बारे में। हुजूर इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक ऐसी हस्ती है जिनके पास तो स्पेशल चीजें हैं। मैं हजरत अली के बारे में पूछ रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जानिशीन होगा ना, जो जानिशीन होगा, उनका जो वसी होगा, उनका जो खलीफा होगा, उनमें वही क्वालिफिकेशंस होंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होंगे। अगर एक शख्स सर्जन है, वो सर्जन यहाँ से चला जाता है, रिटायर हो जाता है, मर जाता है। तो ये अक़लान और नक़लान ये बात है कि भाई खलीफा में वही सलाहियतें होनी चाहिए जो मुस्तखलफ़ुन अन्हु में होती है। यानी अगर मैं किसी का जानिशीन हूँ, देखें अभी यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं कोई शख्स इंग्लिश टीचर है, वो शेक्सपियर पढ़ाता है, अब वो रिटायर हो जाता है, मैं उसकी जगह पे मैं वहाँ पे भर्ती हो जाता हूँ। मुझे ये क्वालिफिकेशन मुझे आनी चाहिए कि मैं शेक्सपियर को पढ़ा सकूँ। अगर मैं इंग्लिश नहीं जानता तो मैं नहीं, वहाँ पे गलत है कि मैं वहाँ पे बनूँ। ठीक है ना खलीफा। तो लिज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी खुसूसियात है, इल्म में, इस्मत में, शुजाअत में, तहारत नफ्स में, इस्मत में, पाकी में, उसवा होने में, हर चीज़ में आला दर्जे पे फायज होने में, वो सब के सब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हासिल है, सिवाय किसके? सिवाय नबूवत और रिसालत के। जी, वो मुस्तस्ना। आपका ये मानना है, क्योंकि हम सेशन में ऐसे हैं, आपको कंफर्म पता होगा कि मैं आपकी बात से एग्री तो नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि हुजूर का तो एक अलग है ना उनकी हैसियत, अब जो हजरत अली का है, आप कह रहे हैं कि उनके बाद जो उनका जानिशी होगा उसमें वो सारी क्वालिटीज होंगी। ये आप मुझे कहीं से दिखा सकते हैं, कुछ ऐसी जगह से जो हमारे दोनों के दरमियान कॉमन हो, ना कि आप हदीस से, ना आप अपनी हदीस से। मैंने आपको नहीं दिखाएंगे, प्लीज मुझे क्वेश्चन करने दें प्लीज। आप सिर्फ मुझे वहां से दिखाएंगे जहां कॉमन हो। कॉमन होने का ये होगा कि जो बात आप भी तस्लीम करेंगे और मैं भी करूंगा। मेरी हदीस को आप नहीं मानते, अगर आप कोट भी कर देते हैं तो वो हुज्जत नहीं बनती।
آپ اگر اپنی کرتے وہ میں نہیں مانتا. آپ اسی جگہ سے دکھائیں جو ہمارے درمیان کامن ہے. اچھی بات ہے. میں 2 کامن باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات میں دکھا چکا ہوں, آپ متوجہ نہیں ہوئے, آپ نے نوٹس نہیں لیا, وہ عقل ہے ہمارے. اور میں نے سنا, میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سنا. ہاں بالکل بالکل. اگر آپ سن لیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں آپ اگری نہیں کرتے. آپ یہاں کس جملے سے اگری نہیں کرتے؟ ایک شخص اگر ایک پوسٹ ہے, وہ چاہے کسی کالج کے پروفیسرشپ کا ہو, کیا کسی ہاسپٹل میں کسی سرجن کا ہو, یا کسی معاشرے کے لیڈر کا ہو, اگر اس پوسٹ کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ کوالیفیکیشن وہاں پہ لازمی ہونے چاہیے. اگر وہ شخص وہاں سے مر جاتا ہے, وفات پاتا ہے, یا وہ وہاں سے قتل ہو جاتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے, وہ شخص جو اس کے ریپلیسمنٹ ہوگا اس میں کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے, اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کہتے ہیں میں آپ سے اگری نہیں کرتا. آپ اس میں اگری نہیں کرتے ہیں تو اس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے, سورج سے روشنی نہیں ملتی, روشنی کہیں اور سے آتی ہے. یہ آپ کی کوالٹی ہے. یار صاحب آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ اگلے کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے نا. میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں, میں تو عقلی بات آپ سے. بھائی صاحب آپ بات کرنے دیں, آپ بات کرنے دیں. دیکھیں یہ ایک پوسٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دیکھیں یہ عقلی بات ہے, ایک واضح بات ہے. یہ اسی طرح دنیا کے جتنے پوسٹ ہیں, اسی طرح ایک پوسٹ ہے نبوت کا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں. اب ہر نبی کے بعد نبی نے تو مرنا ہے, جو بھی نبی ہو اس نے آخر میں مرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت میں لگا, ایسا نہیں کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے, ان کو بھی موت میں لگا گیا. نبی نے جب نبی کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے, اس کی جگہ جو شخص آ جاتا ہے اس کے لیے کوالیفیکیشنز وہی ہونے چاہیے. جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طرح کے کوالیفیکیشنز. اگر وہ شخص جو دنیا سے چلا ہے, مسلمانوں کا جو لیڈر ہے, اس کی لیڈرشپ کی ایسی خاصیت ہے کہ وہ اعجاز کے ساتھ, کبھی علم غیب کے ساتھ معاشرے کے مصالح کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اپنے قوم کو لیڈ کرتا ہے, تو اس کی جگہ آپ ایک ایسے شخص کو لائیں جو تیمم بھی نہیں جانتا, وضو بھی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ بات پہلی عقلی ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوگا, ان میں وہی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, سوائے وہ باتیں جو شرعاً مستثنا. شرعاً کیا ہے؟ نبوت, رسالت, ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے, لیکن باقی سب چیزیں ہونے چاہیے. اوکے, تو اس میں سے یہی ہو جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, امیر المومنین السلام کے پاس ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں عقلی دلیل کے علاوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پاک کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, آپ کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جو علم موسیٰ کے پاس تھا, ہارون کے پاس تھا. اس طرح نہیں تھا. یعنی جو بھی علم, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, آیہ قرآن ہے کہ اس کو میرے امر میں شریک کر دو. اس کے امر جو ہے نا, لفظ امر عربی زبان میں, اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, 2 طرح کے استعمال ہوتا ہے نا اردو عربی میں. ایک امر ہے اس کا جمع ہے اوامر, ایک امر ہے جس کا امر ہے امور. یہ اوامر کا مطلب ہے کمانڈز, جو فرمان ہوتا ہے. یہاں پہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اس سے مراد کمانڈ نہیں ہے, فرمان نہیں ہے. امری سے مراد وہ امر ہے جس کی جمع امور. یہ بہت ہی عام ہے. ہر چیز دنیا میں, ہر چیز, پلیز سن لیں, آپ نہیں سن رہے تو دوسرے تو سن لیں کم از کم. امر جو ہے ایک ایسی چیز ہے, جو ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر چیز کو وہ سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر. آل انکمپسنگ, محیط, ہر چیز پہ ہاتھ رکھیں, وہ امر ہے, ایک شے ہے, ایک چیز ہے. اس کو میرے کام میں شریک کر دو. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو امر ہے, اس کے معجزات, اس کے علم, اس کی شریعت, اس کی پیشوائی, اس کی امامت, یہ سب ان سب کاموں میں بنص قرآن کریم حضرت ہارون علیہ السلام شریک ہے. جب ثابت ہوا کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علوم میں شریک ہے, تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی رتبہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, او انا دار الحکمت وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے, اور انسان شہر کی طرف جاتا ہے, کہاں سے جاتا ہے؟ دروازے سے جاتا ہے. شہر کیوں میں اگر آپ دیوار سے پلانگ کے جائیں گے, جانے کی کوشش کریں گے, وہ چور ہے, وہ آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا, وہاں پر آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام, عبارت اخرى, تمام علوم کے معلم, تمام علوم کے ترجمان, تمام علوم کو پھیلانے والے کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اوکے, کہ یعنی جس شخص کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے ملنا ہے, تو اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی شاگردی سے, ان کی اتباع سے, اور ان کی آگے تعلیم حاصل کرنے سے ملے گی, چاہے وہ علم غیب ہو وغیرہ وغیرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علوم دے دے, پھر ان کو دنیا سے ہٹا لے, پھر وہ علوم ان کے جانے کے بعد بھی
دنیا سے مرتفع ہو جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حساب علم کے ساتھ دنیا میں آئے, ان کے مرنے کے بعد وہ علوم انہوں نے ان علوم کو کبھی نہیں لکھایا, کسی کو بتایا بھی نہیں. یعنی علی علیہ السلام کو نہیں بتایا, اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بتایا, صحابہ کو تو ویسے بھی نہیں سکھایا. تو وہ جب چلا گیا تو بیچنے کا فائدہ کیا تھا پھر؟ اگر وہ صاحب بیچنے کا فائدہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اہل مدینہ تو اتنا پسماندہ علاقہ, ان کو بے حساب بے نہایت علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اگر ان کے جانے کے بعد یہ سب علوم دنیا سے مرتفع ہو گئی ہیں تو ان کو بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ بہرحال مزید بولیں بھائی. میں کنٹینیو کروں؟ کنٹینیو کریں بھائی. ابھی تو ایک کوشچن کیا سر, اس کے بعد تو ابھی کافی سارے اور کوشچن ہیں, اس کے بعد تو لیکن آپ کا یہ سوال جو ہے نا, آپ کا یہ سوال بالکل جو ہے غلط ہے کہ آپ شروع یہاں سے کرتے ہیں کیا امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. دیکھیں اصل جو ریشہ ہے, دیکھیں اگر آپ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے, جانشین کون ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اگر آپ ڈسکس کریں ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ ہیں, واجب الاتباع ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اگر نہیں وہ بات میں نہیں ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ منطقی ترتیب آپ کے سوالوں میں نہیں ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے, اگر ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جانشین پیغمبر ہیں, خلیفہ ہیں, تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ ان سے ہم نے اہل بیت علیہ السلام نہیں ہوتی ہے, ہوتا ہے نا, ثابت نہیں ہوتی ہے. آپ سن لیں تو صاحب میری طرف دیکھو, ثابت ہو, میں کیسے ثابت کرتا ہوں؟ نہیں سن لو, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تم آنکھیں بند کر کیسے نہ کہہ دو ثابت نہیں ہوتا. ایک دفعہ جب ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ہے پیغمبر کا منصوص اور وہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام, اور دین ہم نے ان سے لینا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ بخاری مسلم باطل, مذہب عمریہ باطل, مذہب شیعہ حق. جب مذہب شیعہ میں آ گئے تو آپ ہمارے پاس بے حساب احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب علوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں, ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا فرمایا. میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر کوئی بھی بات کریں گے تو کامن چیز پہ کریں گے, تو ہمارے درمیان کامن قرآن مجید ہے, بس یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ پہلے کی تھی. میں کامن قرآن سے جواب دیتا ہوں. قرآن مجید فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, ہم پیغمبر نہیں ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافرین کہتے ہیں, کفار کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں, اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے. قل, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم, میرے لیے دو گواہ کافی ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ تعالی ذات اقدس الہی, وہ میرا شاہد ہے, اس نے مجھے اتنے معجزات دیے, جو بھی معجزہ کرتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے گواہی, ایک شہادت ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور وہ شخص جس کے پاس الکتاب کا علم ہے, کتاب کا علم ہے, وہ کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے پاس ہے؟ ہاں, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر طرح خشک کتاب میں موجود ہے. وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, اس کتاب میں نہیں چھوڑیں, خاموش. یہ صحابہ کے پاس نہیں ہے, علم کتاب صحابہ کے پاس نہیں ہے. اوکے, صحابہ کے پاس ہر تو ایک ہی شخص ہے, وہی شخص ہے, وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا سر, میری بات سنیں, میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا, میرے کوسچنز ہیں, میں ان کا نہیں, آپ نے کہا قرآن سے جواب دے دو, آپ کو قرآن بھی نہیں کر رہے, یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, آپ نہیں کر رہے, یہ ہے, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, لیکن آپ تو اس میں خطا کیا؟ جواب نہیں ہے, تو اس میں خطا کیا نا. دیکھیں آپ کی مرضی تو نہیں ہے, میں بھائی آپ دیکھیں آپ ہوٹل میں آتے ہیں, آرڈر دیتے ہیں کہ میرے لیے اتنے کھانا لے آؤ, وہ کھانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا, آپ کہتے ہیں کھانا اس میز پہ کھانا نہیں ہے. اور بھائی آپ نے قرآن سے دلیل مانگی ہے. سر آپ کی مرضی بھی تو نہیں ہے نا کہ ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے اور آپ مجھے کھلائیں, حالانکہ وہ شاید حلال. کون ہے بھائی صاحب؟ آپ مجھے بتائیں, اپنے علماء سے پوچھیں وہ کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے, ہر طرح خوش کا علم ہے. ابو بکر نے یہ ادعا کیا کہ مجھے ہر طرح خوش کا علم ہے, عمر نے کبھی اتحاد کیا؟ ان کا نام, ان کا تو میں آپ کو کہتا نہیں نا, ان کے نام کی تو بات ہی نہیں آئی نا ابھی. میں نے تو بھائی کون ہے پھر؟ بھائی اللہ کوئی فضول بات کہہ رہا ہے, کہتا ہے اس سے پوچھو شاہد میرا کون ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. میں نیکسٹ کوسچن آپ سے کرتا ہوں, اس ڈیبیٹ میں مت جائیں. نہیں بھائی نہیں, نیکسٹ بھائی صاحب آپ نہیں سمجھے نا, میں دوبارہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر, آپ بے شک آپ کہہ دیں مجھے نہیں پسند. آپ غلط سمجھا رہے ہیں علی صاحب, آپ غلط سمجھا رہے ہیں نا سر, آپ دلیل صحیح نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں دلیل صحیح نہیں دے رہا ہوں, دوسرے سنیں گے. دیکھیں میرے محترم ناظرین,
نہیں یہ تو کیا بات ہوئی، کوشچن میرا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کہ میرے لیے دو شاہد ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس علم الکتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہود و نصارا کے علماء تو ہو نہیں سکتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. یہود و نصارا کے علماء تو ہو نہیں سکتے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، اس طرح تو ہے نہیں. تو مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے پاس علم الکتاب ہے. وہ صاحب علم الکتاب کون ہے؟ نہیں او بھائی میں آپ سے اوکے، آپ مجھے بتائیں پھر کون ہے وہ؟ کسی دوسرے نے ادعا ہی نہیں کیا کہ میرے پاس علم الکتاب ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت اوکے سن لیں، اجازت بات کرنے دیں گے تو میں کہہ دوں گا نا. دیکھیں بعض چیزیں ایسے ہیں تاریخ میں جس کا کوئی نامزد ہی نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. پورے مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے متعلق یہ ادعا کیا گیا ہو وہ معصوم ہے. کوئی نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. معصوم تو نہیں ہے، معصوم تو انبیاء ہوتے ہیں. بھائی چپ کر رہے ہیں پلیز، آپ سن لیں پلیز، اب بات نہ کاٹیں. اگر ہم بھائی صاحب بات نہ کاٹیں نا، پھر آپ پھر اچھی بات نہیں ہوگی اگر ہماری بات کاٹتے رہے. دیکھیں آپ میری بات سن لیں، یہ ادعا آپ مجھے نہیں بات کرنے دیں گے. آپ نہیں سمجھ رہے، دوسروں سمجھ رہے ہیں بھائی. اوکے بھائی صاحب، یہ کوئی بات ہے؟ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے. سوال آپ میرے جواب سے اگری نہ کریں. اوکے تھینک یو سر. آپ پورے تاریخ اسلام میں، پورے مذاہب اسلامیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے متعلق ادعا کیا گیا ہو کہ میں سن لیں، میں نہیں کہتا کہ سب اجماع کر رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے، لیکن یہ ادعا کسی کے پاس نہیں ہے عصمت کے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. مسلمانوں کے ایک بڑا فرقہ ادعا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے، اور قرآن بھی شہادت دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی طرح علم غیب کا مالک ہونا کہ جتنے علوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. یہ کہ جتنے پیغمبر کے علوم تھے یہ امت میں کسی کے پاس ہے، اس کا کسی نے ادعا نہیں کیا سوائے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے. اور یہ کہ علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ دیکھیں علم الکتاب کس کے پاس ہے؟ صحابہ نے تو کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ولا رطب ولا یابس فی کتاب مبین الا فی کتاب مبین. صحابہ نے تو کبھی ادعا نہیں کیا. کوئی بھی فرقہ مسلمانوں میں ادعا نہیں کر رہا کہ ہمارے ائمہ ہمارے بزرگ علم الکتاب کے مالک ہیں، کوئی بھی نہیں. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے. پورے مذاہب اسلامیہ میں دیکھیں کوئی یہ ادعا کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ کون سا ایسا فرقہ، کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کے پاس سب وہی فضائل ہوں، فضائل نفسانیہ، فضائل کسبیہ اور غیر کسبیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ ادعا کرے مثلا صحابہ کے پاس، کسی کے پاس، سوائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ ادعا ہے. عرض یہ ہے میرے محترم بھائی، انہوں نے جواب سننے سے انکار کر دیا. سوال کرتے ہیں لیکن جواب پسند نہیں آتا تو نہیں سننا چاہتے. کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. تو آیا کہ روح سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. وہ کون ہے وہ علم الکتاب؟ یہ کہتے ہیں یا اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام. عرض یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اور اس کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے نامزد ہی نہیں ہے. اس میں ایک ہی نامزد ہے اور وہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام. اچھا اور انہوں نے مجھے بات نہیں کرنے دی. بھائی میں آپ کو یہ کتاب دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی حنفی صاحب کی کتاب ہے. شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تالیف الحافظ الكبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی. چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات البیروت، سنہ 1974 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کون ہے بھائی؟ یہ بہت بڑا حنفی جو ہے، مجتہد بھی تھا اور محدث بھی تھا. الحاکم الحسکانی الحضاء الحنفی. اس کے ترجمہ یعنی ترجمہ عربی زبان میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زندگی نامہ. اس کا بایوگرافی میں مخالفین کے کتب سے، ذہبی اور سیوطی وغیرہ کے کتب سے بار بار دکھا چکا ہوں پہلے بھی. اچھا
ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 307 میں اسی کتاب میں، بھئی کتاب میں نے چینج نہیں کیا، شواہد التنزیل، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 307 میں یہ باب ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. یہاں پہ کئی ایک روایات ہیں. پہلی روایت ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن قوله تعالی، میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ اس آیت کے متعلق، ومن عنده علم الکتاب، کہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کو ادھوری نہیں چھوڑی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اچھا، قال ذاک اخی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ میرا بھائی سید المسلمین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، کہتا ہے ثابت نہیں ہوتا. ملاحظہ فرمائیے اس کے بعد جو والی جو حدیث ہے، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ومن عنده علم الكتاب قال علی بن ابی طالب علیہ السلام. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ ومن عنده علم الكتاب کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، اس کے بعد محمد بن الحنفیہ سے روایت کرتے ہیں ومن عنده علم الكتاب قال هو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد روایت کرتے ہیں حدثني عبد الله بن عطاء كنت جالسا مع ابي جعفر في المسجد فرأيت ابنا لعبد الله بن سلام جالسا في ناحية فقلت لأبي جعفر زعموا أن أبا هذه عنده علم الكتاب، يعني عبد الله بن سلام. میں حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام ابو جعفر کے ساتھ سلام اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا. وہاں پہ عبداللہ بن سلام جو یہودی تھا اور بعد میں وہ صحابہ میں سے بن گیا تھا، وہ وہاں سے گزرا. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں کہ یہی اس کا ابا وہی تھے عبداللہ بن سلام، وہ عنده علم الکتاب والے وہی تھے. قال لا انما ذاک علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا، اس کے بعد بھی 3 مزید روایات نقل کرتے ہیں. اوکے، یہ بھائی صاحب جو ہے